बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ठीक 4 दिन बाद PSL सीज़न 9 का मेला सजने को तैयार है और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए यानी 92 डिजिटल ट्रांसमिशन के ज़रिए आपको PSL के हवाले से बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड्स और बहुत सारे तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश करेंगे। तो इस सिलसिले में हम आपको हर खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स भी बताएंगे और टीमों की जो हिस्ट्री है वो भी बताएंगे और अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई बात जुड़ी है तो वो भी बताएंगे। और आज मैं आपको PSL की 6 टीमों के 6 कप्तानों के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिससे हो सकता है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान हैं और शादाब खान का ताल्लुक़ जो है वो उस शहर से है जो इमरान खान और मिसबाह हक का शहर है, यानी शादाब खान मियांवाली में पैदा हुए, लेकिन उनकी क्रिकेट मियांवाली की बजाय पिंडी में चमकी। 11 बरस की उम्र में वो अपने ख़ानदान के साथ पिंडी में शिफ्ट हुए और आकर उन्होंने यहाँ पर टेप बॉल से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, लेकिन जल्द ही वो वहाँ की सिद्दीक़ अकबर क्रिकेट क्लब से मुंसलिक हो गए और कुछ अरसा के बाद वहाँ के कोच ने देखा कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, लिहाजा वो उन्हें अंडर 16 के ट्रायल में ले गए। लेकिन पहली दफ़ा शादाब खान अंडर 16 के ट्रायल में बुरी तरह से नाकाम हुए। वापस ग्राउंड में पहुंचे और फिर उन्होंने 6 माह और मेहनत की और अगले ट्रायल में जब वो शामिल हुए तो वो सिलेक्टर्स को इस कदर भाए कि सिलेक्टर्स ने उन्हें अंडर 16 टीम का कप्तान ही बना दिया और यहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद वो अंडर 19 खेले तो अंडर 19 के 9 मैचेस में उन्होंने 34 विकेटें ली और 350 रन बनाए और उसके बाद फिर अंडर 19 का जब वो वर्ल्ड कप खेलने गए तो उन्हें उस मैच में 11 विकेटें हासिल हुई और इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वो इस टूर्नामेंट के लीडिंग बॉलर थे। तो ये मुख्तसर सा जायज़ा शादाब खान का है। दूसरे नंबर पर आती है कराची किंग्स और कराची किंग्स के जो कप्तान हैं वो शान मसूद हैं। शान मसूद के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कप्तानी से पहले, पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी से पहले वो इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर के भी कप्तान हैं और इसके अलावा वो डर्बीशायर की तरफ से भी खेलते रहे हैं और डर्बीशायर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंसेक्टिवली बैक टू बैक सेंचुरियाँ बनाई हैं और पहली इंटरनेशनल गेंद बतौर बॉलर जब उन्होंने फेंकी तो वो नो बॉल थी और उनके रोल मॉडल जो हैं वो अलेस्टर कुक हैं और आप शान मसूद को कुवैती भी कहते हैं इसलिए कि वो कुवैत में पैदा हुए थे, लेकिन जिन दिनों सदाम ने कुवैत पर हमला करके वहाँ अफरा तफरी पैदा की तो ये ख़ानदान पाकिस्तान लौट आया और यहाँ पर शान मसूद ने अपनी क्रिकेट का भी आगाज़ किया और अपनी पढ़ाई का भी, और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं लाहौर कलंदर्स के। तो लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 के भी कप्तान हैं और लाहौर कलंदर्स की भी नुमाइंदगी करते हैं और लाहौर कलंदर्स के भी वो कप्तान हैं। उनका जो सफ़र है वो लंडई कोतल के पहाड़ों से शुरू हुआ और वो पेशावर आकर रुका और वहाँ से उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की बुनियाद रखी और उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखा। शाहीन शाह अफरीदी 7 भाइयों के सबसे छोटे भाई हैं। उनके एक भाई रियाज अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल चुके हैं और जब रियाज अफरीदी टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उस वक्त शाहीन की उम्र सिर्फ 4 साल थी, लेकिन रियाज अफरीदी ने अपने भाई की कोचिंग की और उसको तैयार किया और फिर वो उन्हें फाटा के लिए, फाटा अंडर 16 के लिए ले गए और वहाँ पर उन्होंने ट्रायल दिया और बहुत दिलचस्प बात यह है कि उस ट्रायल में उन्होंने सिर्फ 2 गेंदें फेंकी और सिलेक्टर्स ने इन 2 गेंदों की बुनियाद पर उनके अंदर छुपे हुए एक बड़े बॉलर को भांप लिया और अपनी टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया और फिर उस तरह वो कौमी टीम में शामिल हुए। पहले वो अंडर 16 खेले, फिर अंडर 19 खेले और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टीम में भी खेलने के लिए चले आए। ये स्टोरी शाहीन शाह अफरीदी की थी। और इसके बाद अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान हैं वो मोहम्मद रिजवान हैं और मोहम्मद रिजवान का जो ताल्लुक़ है वो KP के एक दूर दराज गाँव से है, स्वाबी के इलाके से, और उनकी ये रूटीन थी कि वो रोज़ाना स्कूल से वापसी पर पिछले टाइम गाँव से बाहर एक मैदान में क्रिकेट खेला करते थे और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने वालिद से झड़कियाँ भी खाते थे
کیونکہ ان کے والد کا یہ کہنا تھا کہ آپ زیادہ پڑھا لکھا بنو تاکہ میں تمہیں کسی اچھے عہدے پر لگوا سکوں، کرکٹ سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن رضوان کے خون میں کرکٹ رچی بسی تھی اور وہ کرکٹ سے منہ موڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کرکٹ کھیل کر واپس آئے تو ان کے والد کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے رضوان کی کٹ بیگ کو آگ لگا دی، اور جب وہ کٹ بیگ جل رہا تھا تو رضوان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے والد انہیں پشاور لے آئے تاکہ پشاور میں ان کا داخلہ ہو سکے۔ تو اسلامیہ کالج میں داخلے کے لیے جب وہ گئے تو انہیں میرٹ پہ داخلہ نہ ملا، جس پر ان کے والد نے انہیں ایک دفعہ پھر کوسا۔ لیکن رضوان نے وہاں بیٹھے کلرک سے پوچھا کہ کیا یہاں سپورٹس کی بنیاد پر داخلہ مل سکتا ہے؟ تو کلرک نے کہا کہ بالکل ایسا ہے، پرسوں ٹرائل ہیں، آپ وہ ٹرائل دے سکتے ہیں۔ اور جب رضوان نے ٹرائل دیے تو جو شخص، جو مینٹور، جو کرکٹ ٹیم کا ان کا کوچ ٹرائل لے رہا تھا، انہوں نے رضوان کو بیٹنگ کرتے دیکھ لیا کہ یہ تو بہت بڑے کھلاڑی کی نشانیاں ہیں، اور انہوں نے کرکٹ کی بنیاد پر انہیں داخلہ دے دیا۔ نہ صرف داخلہ دیا بلکہ وہ کالج ٹیم کے کپتان بھی بنا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ انڈر 19 کھیلے، اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ پاکستان ٹیم کی طرف راغب ہوئے، اور پاکستان ٹیم کھیل کر ہی انہوں نے دم لیا۔ اس وقت وہ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ پشاور زلمی کی بات کریں تو پشاور زلمی کے کپتان جو ہیں وہ بابر اعظم ہیں، اور بابر اعظم کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کا تو کوئی تعارف بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کے بہترین ورلڈ کلاس بیٹسمین ہیں، اور وہ ڈی کاک کے بعد وہ دوسرے بلے باز ہیں جنہوں نے ون ڈے میچز میں کنزیکٹیو 3 سینچریاں بنائی تھیں۔ اے بی ڈیویلیئرز ان کے رول ماڈل ہیں، اور انڈر 19 2012 میں جب وہ کھیلنے آئے تو وہ پاکستان ٹیم کے کپتان تھے، اور وہ دوسرے ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میں ڈیبیو کروایا گیا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کے مچل سٹینر جو ہیں وہ ڈے اینڈ نائٹ میں ان کا ڈیبیو ہوا تھا۔ بابر اعظم کے بارے میں ایک بات بہت عام ہے کہ وہ بال پکر تھے، یعنی جب بھی کبھی کوئی انٹرنیشنل میچ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اس میچ میں باہر گراؤنڈ کے باہر یا رسے کے باہر کھڑے ہو کر آنے والی گیند کو واپس گراؤنڈ میں پھینکا کرتے تھے، اور ان کے والد کا ان کی ترقی میں اور ان کی کرکٹ فارمیشن میں بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ آخری ٹیم ہماری کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بچتی ہے، تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بارے میں بتاؤں کہ وہاں پر 8 سالوں کے بعد پہلی دفعہ کپتان کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ سرفراز احمد وہاں 8 سال تک یعنی 8 سیزن تک ان کے کپتان رہے، اور ان کی کپتانی میں 2019 میں اس ٹیم نے پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتا تھا۔ 2016 اور 17 میں اس ٹیم نے سرفراز احمد کی کپتانی میں فائنل میچ کھیلا تھا اور وہ رنر اپ رہے تھے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے مینٹور شین مونسٹن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نئے کپتان کی طرف جا رہے ہیں، اور نئے کپتان کے لیے 2 نام جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، ایک ریلے روسی ہیں اور دوسرے شعود شکیل ہیں۔ امید ہے کہ شعود شکیل کو کپتان بنایا جائے گا۔ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے اس وقت تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ کوچ معین خان کو ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی تھی، اور ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ سر ویوین رچرڈ جو ہیں وہ ان کی ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے ایز اے مینٹور جلد ہی پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کیون پیٹرسن سے بھی ان کی بات چل رہی ہے کہ وہ ان کے اسکواڈ کو آ کر ہیڈ کریں۔ تو یہ 6 کپتانوں کے بارے میں مختصر جائزہ تھا، اور اس جائزے کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ میرا جو ہے وہ ریکارڈز کا ہے۔ ریکارڈز میں آپ کو بتا کر حیران کر دوں کہ دنیا میں ایک ایسا کھلاڑی ہے جس نے دنیا کا مختصر ترین چھکا لگایا، اور وہ کھلاڑی کسی اور دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور وہ کراچی کے راشد لطیف ہیں جو پاکستان کے سابق کپتان بھی رہے ہیں۔ راشد لطیف سری لنکا کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے گیند کو فلک کیا تو وہ گیند جو ہے وہ پیچھے کھڑے وکٹ کیپر کے ہیلمٹ سے ٹکرائی اور باؤنڈری لائن کی طرف بڑھ گئی، اور اس کے پیچھے سری لنکا کا ایک کھلاڑی بھاگا اور انہوں نے باؤنڈری پار ہونے سے پہلے ہی گیند کو پکڑ لیا، اور ان دا مین وائل راشد جو ہیں وہ 1 رن مکمل کر چکے تھے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ یہاں چھکا کہاں سے ہو گیا؟ تو ناظرین، وہ جو گیند پیچھے وکٹ کیپر کے ہیلمٹ کو چھو کر گئی تھی، اس کی پنشمنٹ میں یا اس کے جرمانے کے طور پر راشد لطیف کو 5 رنز ملے، اور 1 رن انہوں نے باہر کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کا یہ چھکا ہے جسے دنیا کا مختصر ترین چھکا بھی کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس چھکے میں گیند جو ہے وہ باؤنڈری لائن پار نہیں ہوئی، لیکن ان سائڈ گیم میں ہی یہ چھکا مکمل ہو گیا۔ دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ کے ایک بیٹسمین ہیں جیمز ساؤتھرن،
انہوں نے 49 برس کی عمر میں ڈیبیو کیا، یعنی 49 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا۔ زندگی میں انہوں نے 2 ٹیسٹ کھیلے، لیکن یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا، اور وہ ریکارڈ یہی ہے کہ وہ دنیا کے معمر ترین کرکٹر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو 49 برس کی عمر میں کیا تھا۔ تیسرا ایک ریکارڈ اور بھی مزے کا ہے، اور وہ بھی پاکستان سے متعلق ایک کھلاڑی عمر اکمل سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ عمر اکمل ویسے تو بہت اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ دیگر سرگرمیوں کی بنیاد پر بھی کرکٹ میں ان رہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں T20 کی سیریز چل رہی تھی، تو سیریز کے ایک میچ میں وہ آؤٹ ہوئے، اور اگلے دن پھر میچ تھا، اور اگلے دن جب وہ بیٹنگ کرنے آئے تو وہ 9 گیندوں پر انہوں نے 4 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ یہ میچ جو ہے وہ سپر اوور پر ختم ہوا، اور سپر اوور میں پاکستان کی طرف سے عمر اکمل ایک دفعہ پھر بیٹنگ کرنے گئے تو اور آؤٹ ہو گئے، اور اس طرح سے یہ ایک ریکارڈ بن گیا کہ 24 گھنٹوں میں 3 دفعہ آؤٹ ہونے والا پلیئر پاکستانی عمر اکمل ہیں۔ تو یہ تو ریکارڈز کی دنیا تھی۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آج کے دن کیا ہوا۔ آج 13 فروری ہے، اور 13 فروری کی 2 ہیپننگز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی ہیپننگ جو ہے وہ 13 فروری 1995 کو ہوئی تھی، جس میں ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کو ٹیسٹ ہسٹری کی 4تھی بڑی شکست دی تھی۔ یہ اتنی بڑی شکست تھی کہ دنیا اس کو ایک ریکارڈ مانتی ہے، اور یہ شکست 1 اننگز اور 322 رنز سے ہوئی تھی۔ اس میچ میں والش نے 55 رنز دے کر 13 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ دوسری ہیپننگ یہ ہے، اور یہ مزے کی ہے، کہ 13 فروری 2023 کو بھارتی خواتین کی ٹیم کی اوپنر سمرتی مدھانا IPL خواتین کے سیشن کے لیے بہت مہنگی کھلاڑی کے طور پر خریدی گئیں۔ انہیں رائل چیلنجر نے $415 میں خریدا، جو کہ پاکستان کے مطابق کوئی 5.5 کروڑ بنتا ہے، اور انڈین روپی کے مطابق یہ 3 کروڑ 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ریکارڈ ہے وہ آسٹریلیا کی پرے کے حوالے سے ہے، انہیں $332 میں جو ہے وہ خریدا گیا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں آج کی برتھ ڈیز کی، تو برتھ ڈیز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 13 فروری 1997 کو سری لنکا کے لاہیرو کمار ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ لاہیرو کمار نے 26 ٹیسٹ کھیلے ہیں، جس میں ان کی 74 وکٹیں ہیں، اور 28 ODI میچز ہیں جس میں ان کی 37 وکٹیں ہیں، جبکہ T20 میں انہوں نے 26 میچ کھیلے ہیں اور 33 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ 13 فروری کو پاکستان کے خواجہ نافع بھی پیدا ہوئے۔ یہ ینگسٹر ہیں، اور انہوں نے کشمیر پریمیئر 2022 میں حصہ لیا تھا، اور اس کے علاوہ چٹاگانگ چیلنجرز کی طرف سے بھی وہ کھیل چکے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نوجوان ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ان کا مستقبل کافی سنہرا ہے۔ تو میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے ان دونوں کھلاڑیوں کو، یعنی لاہیرو کمار اور خواجہ نافع کو، دل کی گہرائیوں سے ان کی جنم دن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔